मुअज़्ज़िज़ अफ़राद, बुज़ुर्गों, मेरे साथियों, ख़ास तौर पे यहाँ पे जो लवाहिकीन तशरीफ़ लाए हैं मुतासरा ख़ानदानों के, और मोहतरम मेंबरान पार्लियामेंट, मेंबरान सूबाई असम्बली, मुझे बहुत दुख है इस नागहानी आफत का जो कि इस इलाके में आई और इतनी जानें ले गई। बहुत अफसोसनाक ये वाक़या है और बिल्कुल आनन फानन ये वाक़या जो है वो पेश आया, और बल्कि जो हैं हमारी फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट, उसमें भी कहीं इसका किसी जगह पे ज़िक्र नहीं था। तो अचानक ये तूफ़ान आया और बहुत सारे ख़ानदानों को अपनी लपेट में ले गया, घर उजड़ गए और बहुत सारे बच्चे, ख़वातीन और आदमी जो है वो इसका शिकार हो गए, जो बड़े ही दुख की बात है। मुझे बताया गया कि इसकी रफ़्तार 110 किलोमीटर फ़ी घंटा थी, और 110 किलोमीटर का मतलब ये हुआ कि तकरीबन 65 मील की रफ़्तार से ये आया। तो ज़ाहिर है इतना अगर तेज़ी के साथ कोई साइक्लोन या कोई तूफ़ान आएगा तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस हो सकता है, और फिर जिस तरह से इसने नुकसान किया और फिर इतने बड़े पैमाने पे जानें ज़ाया हुई, इसका पूरे पाकिस्तान के अवाम को दिली दुख है। और हम सब आपके साथ उन ख़ानदानों के साथ, उन मुतासरा ख़ानदानों के जो लवाहिकीन यहाँ पे आए हैं, उनके पसमानदगान या उनके वरसा यहाँ पे मौजूद हैं, उनके भाई बहन यहाँ मौजूद हैं, उन सब के साथ दिली हमदर्दी का इज़हार करते हैं। और जिस तरह से कमिश्नर साहब ने बताया कि रिलीफ़ एफ़र्ट्स दी गई, वो यकीनन बहुत खुशी की बात है कि बरवक्त कार्रवाई की और सूबाई हुकूमत ने इसमें काम किया और उनको जो है वो रिलीफ़ पहुँचाया, हस्पतालों में उनका इलाज मुआवजा कराया। यकीनन बहुत खुशी की बात है। और उसके साथ साथ जिस तरह से यहाँ पे उन ख़ानदानों को जो है वो कॉम्पनसेशन दी जा रही है और काफ़ी ख़ानदानों को मिल चुकी है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि ये तेज़ी के साथ ये काम हुआ। और मैं भी आज अपनी तरफ से और वफाकी हुकूमत की तरफ से जो है वो हाज़िर हूँ, और ये जो सूबाई हुकूमत ने जो रकम अदा की है या जो वफाकी हुकूमत आपको रकम अदा करेगी, उनकी जानों का कोई नेमुल बदल नहीं है, ये कोई मुआवजा नहीं है। वो बहुत कीमती जानें थी ज़ाय हुई हैं, जो उनके लवाहिकीन उनसे महरूम हो गए। कभी वो वापस नहीं आएंगी जानें, लेकिन यकीनन इससे कम से कम आपके आंसू तो पहुँचे जा सकते हैं, और कम से कम ये हमदर्दी के दो अल्फाज यकीनन आपके दिलों के अंदर एक तसल्ली और तशफ़ी का बायस बन सकते हैं। तो ये कोई, जैसे मैंने पहले कहा, कोई नेमुल बदल नहीं है, और ना ही कोई इससे जो है वो उसका मुआवजा है। ये सिर्फ़ आपकी तकलीफ़ों को किसी हद तक कम करने में ज़रूर मददगार साबित हो सकती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खैर व बरकत दे, और आप सबको अल्लाह ताला इतनी हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि आप ये सदमा बर्दाश्त कर सकें। और ये सदमे बड़े शदीद होते हैं, अचानक घर वालों का बिछड़ जाना, बच्चों का बिछड़ जाना, घर के ख़ानदान के अफराद का बिछड़ जाना, वो इंसान को सारी ज़िंदगी भूलता नहीं है। कोई बीमारी में, लंबी बीमारी में मुब्तला हो, बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो इंसान अपने जज्बात पे किसी हद तक काबू पा सकता है, लेकिन अचानक बिछड़ जाना, और उसमें भी
اتنی بڑی تعداد میں بچے اور پھر اتنی بڑی تعداد میں خواتین، یہ یقیناً ساری زندگی کے لیے انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے یہ اس طرح کی ناگہانی اموات۔ تو ہماری جو ہے وہ دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے وہ خیر و برکت دے، اور جو لوگ فوت ہوئے ان کے ورثاء پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور آپ کو ایک آئندہ خیر و برکت، آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور ابھی ہم آئے ہیں کھجوری سے، جو کہ شمالی علاقہ جات کا علاقہ وزیرستان میں، شمالی علاقہ جات کہہ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے، اور وہاں پر بھی وہ لوگ جو کہ تقریباً 1 سال سے اپنے گھر بار چھوڑ کر جو ہے وہ آئے تھے، جس علاقے میں آپریشن ضرب عضب ہوا، تو وہ لوگ ابھی 1 سال گزارنے کے بعد اب اپنے گھروں کی طرف واپس جانا شروع ہوئے ہیں۔ اور وہ جس طرح سے انہوں نے بھی یہ مشکل وقت دیکھا، 1 سال گھر سے بے گھر رہے، لیکن یقیناً ان کو ہر طرح سے ان کا خیال رکھا گیا، فوج نے اس علاقے میں ان کا پورا خیال رکھا، ان کی پوری مدد کی، اور اب جو ہے وہ اب اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ بڑے وہ خوش تھے کہ ہم اتنے عرصے کے بعد اب اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، اور اب ان کو وہاں پہ انشاءاللہ یقیناً سکون ملے گا۔ دہشت گردی جو وہاں پہ ہوتی تھی، یا دہشت گردوں کے جو وہاں پہ اڈے تھے، ان کو بالکل ختم کر دیا گیا وہاں سے، اور اب وہ خوشی اپنے گھروں کو روانہ ہو رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ امن پورے ملک کے اندر قائم ہو، اور اس کے اثرات پورے ملک میں مرتب ہوں۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ پاکستان میں جہاں جہاں خدا نخواستہ کو بدامنی ہے، تو اس کو بدامنی کو ختم کیا جائے، اس کو امن میں بدلا جائے۔ اسی مقصد کے لیے جو کراچی میں آپریشن شروع کیا ہے، اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں کراچی میں، اور مزید ہو رہے ہیں، اور کراچی کے رہنے والے بھی یقیناً پہلے سے زیادہ مطمئن ہیں، اور ان کو اس بات کی خوشی ہے کہ وہاں پہ کرائم کتنا کم ہو چکا ہے، ان کو اس بات کی خوشی ہے کہ وہاں پہ تخریب کاری تقریباً ختم ہو گئی ہے، بطخ خوری تقریباً ختم ہو چکی ہے، ٹارگٹ کلنگ تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور وہاں پہ دوبارہ کراچی کی رونقیں الحمدللہ بحال ہو رہی ہیں۔ اور پاکستان کے اندر آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مزید امن قائم کرے اس ملک کے اندر، اور پہلے کی نسبت اللہ کے فضل و کرم سے پورے ملک کے اندر بھی اب بہتری آ رہی ہے، امن کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے۔ تو ہماری دلی کوشش ہے کہ ہم جو ہے یہ پاکستان کے اندر ایک ایسی امن کی فضا قائم کریں جس سے ایک تو ملک کے رہنے والے لوگ اپنے آپ کو سیکیور محسوس کریں، اور پھر یہاں پاکستان کے اندر خوشحالی آئے، اور خوشحالی آنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ملک کے اندر جو ہے سرمایہ کاری ہو، اور سرمایہ کاری جو ہے وہ ہوگی تو ملک کے اندر غربت کا بھی خاتمہ ہوگا، بے روزگاری کا بھی خاتمہ ہوگا، خوشحالی بھی ملک کے اندر آئے گی، اور پاکستان سے جو ہے یہ جو اس وقت ناخواندگی ہے اس کا بھی خاتمہ ہوگا، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہمارا انفراسٹرکچر بنے، سڑکیں، موٹر ویز بنے، اور پھر یہ سارا خطہ اس سے فیضیاب ہو۔ یہ جو اس وقت پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور جو ہے، یہ صرف کسی ایک صوبے تک محدود نہیں ہے، اس میں سب صوبوں کا حصہ ہے الحمدللہ، اور سب صوبے انشاءاللہ اس سے فیضیاب ہوں گے، اور صوبوں کے علاوہ جو ہمارے باقی جو آزاد کشمیر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گلگت بلتستان ہے، اس کو بھی بہت فائدہ ہوگا، اور پاکستان میں یہ فائدے کے ساتھ ساتھ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ یہاں پہ ایک سرے سے لے کے گوادر تک، اور گوادر سے لے کے کنجراب تک نہ صرف سڑکیں بنیں گی، خود گوادر شہر ایک انٹرنیشنل سٹی بنے گا انشاءاللہ،
اور خود اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ بلوچستان کے اندر بے پناہ اس کی ترقی آئے گی. کہاں کہاں سے وہ یہ گیس پائپ لائنز گزریں گے پاکستان میں, نئے اپنا LNG ٹرمنلز بنیں گے. اسی طرح پاکستان سے یہ اندھیرے ختم ہوں گے, بجلی آئے گی انشاءاللہ, اور روشنیاں پاکستان کی بحال ہوں گی. تو یہ اپنا یقیناً امن اس کے لیے بہت لازمی امر ہے, لازمی فیکٹر ہے. اور جہاں امن نہیں ہوتا تو خدا نخواستہ پھر وہاں کوئی ترقی نہیں ہو سکتی. تو ترقی کو ممکن بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ امن قائم کیا جائے, اور اس لیے امن ہماری حکومت کے اللہ کے فضل و کرم سے اولین ترجیح ہے. اور اولین ترجیح ہے امن, اور اولین ترجیح ہے کہ ملک کے اندر ہم اپنا جو ہے وہ ختم کریں اندھیرے, اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو, بجلی ہر جگہ پہ پہنچے, اور گیس ہر جگہ پہ پہنچے, گیس گاؤں گاؤں میں پہنچے, اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ ترقی کے ثمرات ہر جگہ پہ نظر آئیں. صرف بڑے شہروں تک ترقی محدود نہ رہے, ہر جگہ پہ نظر آئیں. اور اس کے لیے آپ دیکھیں پاکستان کتنی قربانیاں دے رہا ہے. یہاں پر آپ نے دیکھا پچھلے کئی سالوں سے جو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے, اس میں کئی ہزار پاکستانی شہید ہو چکے ہیں. معصوم شہری سے لے کے سرکاری افسر, پولیس کے افسر اور جوان, اور فوج کے افسر اور جوان. ابھی کل ہی جو فوج کے افسر اور جوان شہید ہوئے ہیں, آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہوگا, سنا ہوگا. اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی جا رہی ہیں اس ملک کے اندر, صرف یہ جو ہمارے بدامنی کتنے سالوں سے اس ملک کے اندر جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. اور اس کے لیے ہم نے بڑے نقصانات برداشت کیے ہیں. ہمارا نقصان اس ملک کے اندر $100 ارب سے زیادہ نقصان ہوا ہے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, اور دہشت گردی کی وجہ سے جو ہماری اکانومی کو نقصان پہنچا ہے. اور میں نے آپ کو کہا کہ جو ہزارہا ہمارے نوجوان فوجی جوان افسر اور سول آفیسرز اور پولیس کے افسر اور معصوم شہری جو سڑکوں پہ اور مارکیٹوں میں بم حملوں سے جو, اور پھر پولیٹیشنز آپ دیکھیں کہ سیاسی قائدین اور سیاسی لوگ اس ملک کے اندر جو شہید ہوئے ہیں. تو قربانیاں سب نے دی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندرونی معاملات کو ٹھیک کریں, اور اندرونی معاملات ٹھیک ہوں گے تو جو ہے وہ ہمارے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. اندرونی معاملات کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بیرونی معاملات کو ٹھیک کریں. افغانستان کے ساتھ تعلقات کو اچھا بنائیں اور بہتر بنائیں, اور ان کے ساتھ مل کے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اس خطے کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں تاکہ اس خطے سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو. اور ہماری بھرپور کوشش اور خواہش ہے, اور ہم اپنا جو ہے وہ اسی جو ہے وہ پالیسی پہ کام کر رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ان پالیسیز کے اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں انشاءاللہ, اور آئندہ آنے والے وقت میں اور بھی ہوں گے. ہمیں بڑا دکھ ہے جو ابھی نیپال کے اندر جو زلزلہ آیا ہے, اور اس زلزلے نے ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ ان کی جانیں لی ہیں, اور بہت کئی ہزار اس سے بھی زیادہ زخمی ہوئے ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس ناگہانی جو نقصانات سے اللہ بچائے, اور ان پہ بھی رحم کرے. پوری مخلوق کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پہ رحم فرمائے, اور اس قوم پہ خاص طور پہ پاکستانی قوم پہ خاص طور پہ رحم فرمائے, اور ہماری مدد فرمائے, اور ہم سب کو مل کر اس ملک و ملت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. میں چاہتا ہوں میں آپ سب لوگوں کے ساتھ مل کے ان تمام حضرات کو, خواتین و حضرات کو, بچوں کو جو اس ناگہانی آفت میں اپنی جانیں کھو گئے ہیں, ان کے لیے دعا کی جائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ. دعا کریں کہ یہ جو آفت آئی ہے ہمارے اس ڈویژن میں, اللہ تعالیٰ مزید ہمیں آفتوں سے بچائے, اس ملک کو, اس قوم کو. نیپال میں جو زلزلہ آیا ہے, جو لوگ وہاں
ہلاک ہوئے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے اور مزید آفتوں اور اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جناب وزیر اعظم صاحب کو ہمت و توفیق عطا فرمائے کہ ایسے ہی ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ لے کر آگے بڑھیں اور ملک و قوم کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ شہید ہوئے ہیں پرسوں اس واقعے میں جو طوفان آیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جو زخمی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جن کے نقصانات ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله تعالى على خير